बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे लेक्चर का उन्वान है आबिदी का फ़न। आएँ आगाज़ करते हैं। आबिदी ऐसी तहरीर है जिसमें मुसन्निफ़ अपनी ज़िंदगी की दास्तान, हालात व वाक़यात ख़ुद अपने कलम से कलम बंद करे। यानी कोई शख्स अपनी दास्तान हयात को ख़ुद अपने कलम से अहताए तहरीर में लाए। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में आबिदी को इस तरह बयान किया गया है: द स्टोरी ऑफ अ पर्सन इज़ लाइफ रिटन बाय दैट पर्सन। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिका में खुसूसियात आबिदी इस तरह दर्ज है कि ऑटोबायोग्राफी इज़ लिटरली अ मैन्स रिकॉर्डिंग ऑफ हिज ओन लाइफ। वहाजुद्दीन अलवी आबिदी की तारीफ़ में लिखते हैं: खुदनविश्त स्वाने हयात अदब की वो तख्लीक सिन्फ़ है जो किसी फ़र्द वाहिद की ज़िंदगी के अदवार पर मुहित होती है और इसके कलम के मरहून मिन्नत होती है, जिसके आईना में उस फ़र्द की दाखिली और ख़ारजी ज़िंदगी का अक्स बराह रास्त नज़र आता है और उसका अहद भी जलवागर होता है। डॉक्टर रफ़ीउद्दीन हाशमी के अल्फाज में आबिदी महज अहवाल व वाक़यात का मजमुआ नहीं होती, बल्कि अक्सर औक़ात लिखने वाले की दाखिली कैफ़ियतों, दिली एहसास, अमली तजर्बों, ज़िंदगी के जज्बाती पहलुओं और बहसीयत मजमूई ज़िंदगी के बारे में उसके नुक्ता नज़र की तर्जुमानी करती है। दरहकीकत आबिदी एक मुश्किल फ़न है। इसमें सच्चाई का दामन थामना पड़ता है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। इस बारे में अल अहमद सरूर लिखते हैं: जीना एक फ़न है और आबिदी फ़न लतीफ़। इससे ओहदा बरा होने के लिए बड़ी सच्चाई और बड़े खड़ेपन की ज़रूरत होती है। इसका रास्ता भी पुलसरात की तरह बाल से बारीक और तलवार से तेज़ है। उर्दू अदब की आबिदियों में ये नकाइस मौजूद भी हैं, क्योंकि मुसन्निफ़ अपनी ज़ात के बारे में सब कुछ बताने से हिचकिचाता है और दुनिया के सामने सिर्फ़ अपना मुस्बत रुख और रवैया पेश करने की कोशिश करता है, ताकि उसके बारे में लोग बेहतर राय कायम कर सकें और उसकी ज़ात से मुतासर हों। इखलाक, तहज़ीब और सलीका जिस तरह इंसानी रवैयों में खूबसूरती पैदा करते हैं, इसी तरह दिलकश असलूब भी तहरीर को पुरकशिश बना देता है। बेहतरीन और आला ख़यालात की तर्जुमानी के लिए बेहतरीन असलूब की ज़रूरत होती है। आबिदी की दिलचस्पी को बरकरार रखने के लिए इसका असलूब जिस कदर सादा होगा, कारी की दिलचस्पी उसी कदर ज़्यादा होगी। असलूब की अहमियत बताते हुए डॉक्टर सलीम अख्तर लिखते हैं: आबिदी कलम बंद करने वाले और उसके कायरीन में किस तरह का भी कल्बी तल्लुक़ और ज़ाती रिश्ता नहीं होता। कारी आबिदी का मुताला इस तवक्को पर करता है कि देखें कि क्या गुज़री कतरे पर गोहर होने तक। इसलिए हकीकी होने के बावजूद भी इसे महज हकीकी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें चीज़ें दीगर भी होनी चाहिए। शायद ये मिसाल पसंदीदा साबित ना हो कि बघार के बगैर भी दाल खाई जा सकती है, लेकिन घी के बघार से इसमें जो फ्लेवर पैदा होता है वो उससे ज़्यादा लजीज और दिलपसंद बना देता है। बस यही काम आबिदी का भी होना चाहिए कि वाक़यात व कवाइफ के बयान के मावरा दिलचस्पी का फेवर भी मिले। ये फ्लेवर असलूब से पैदा होता है। आबिदी की तकनीक में नाक़दीन ने आबिदी की ज़ख़ामत का कोई मेयार मुतय्यन नहीं किया। जमाल इंसारी लिखते हैं: आबिदी ख्वाह चंद सत्रों पर मुश्तमिल हो, ख्वाह सैकड़ों सफ़हात पर मुश्तमिल, बहरहाल आबिदी ही होती है। यूसुफ जमाल इंसारी के इस कौल के पेश नज़र आबिदी के सफ़हात की तादाद कोई मुतय्यन नहीं है, बल्कि आबिदी लिखने वाले पर मुनहसर है। को किस अंदाज़ को बरूए कार लाता है।
عمومی طور پر آبیتی ایک مفصل کتابی صورت اور مختلف ادوار کی ابواب بندی کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔ اردو میں آبیتی کئی انداز سے لکھی جاتی ہے اور ڈاکٹر سید عبداللہ آبیتی کی اقسام بتاتے ہوئے لکھتے ہیں: اردو میں لکھی ہوئی آبیتیاں بھی کئی طرح کی ہیں۔ مکمل حالات زندگی، زندگی کے کسی حصے کی رویداد، پالیسی، سوانح عمری جس کی مدد سے اپنے اہم فن یا اہم کارنامے کے ارتقاء کی داستان مرتب کی ہو، روزنامچے اور سفرنامے، شخصی جھلکیاں یا شخصی خاکے، کسی کی کہانی اس کی زبانی یا شخصی اشاریے۔ سوانح کے مقابلے میں آبیتی لکھنا زیادہ مشکل کام ہے، کیونکہ اپنی ذات کی برائیاں، منفی رویوں کے اظہار کے لیے ظرف چاہیے، اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، جبکہ دوسرے شخص کی زندگی کو احاطہ تحریر میں لا کر اس کی ذات کو موضوع بحث بنانا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ آبیتی میں سچائی کا عنصر سوانح کی نسبت زیادہ غالب ہوتا ہے۔ آبیتی لکھنے والے اپنی ذاتی تجربات، واقعات اور مشاہدات سے زیادہ اچھی طرح باخبر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے وہ کیفیات احاطہ تحریر میں لانا آسان ہوتا ہے۔ پاکستان میں آبیتی کی روایت کا جائزہ لینے سے پہلے آبیتی کی روایت کا مطالعہ ضروری ہے۔ اردو زبان میں آبیتی 18ویں صدی میں انگریزی ادب سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ اگرچہ قدیم مذہبی کتابوں میں درج مختلف دور کے واقعات و حالات کو آبیتی کی ابتدائی شکل کہا جا سکتا ہے، لیکن انگریزی ادب میں آبیتی کی اصطلاح 18ویں صدی میں ہی استعمال ہوئی۔ ریحانہ خانم لکھتی ہیں: پہل خودنوشت اور تاریخ میں فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ ہیروڈوٹس اور ضیاءفن کے کارناموں میں تاریخ اور خودنوشت سوانح کا امتزاج ملتا ہے۔ نفسیاتی اور اعترافی آبیتیاں اور رومن عہد میں لکھی جانی شروع ہوئیں۔ 16ویں صدی عیسوی میں اٹلی کی دو خاص کتابیں قابل قدر ہیں، جو سائنٹیفک اور فنکارانہ طور پر ذاتی تجزیے کا نمونہ ہیں۔ ایک جیروم کارڈن فزیشین کی تصنیف اور دوسری تصنیف بینیوینٹو سیلائن کی ہے۔ انگریزی میں شروع میں نظم میں آبیتیاں لکھی گئیں، مگر سن 1700 سے پہلے بہت کم شائع ہوئیں۔ عیسائی مذہب میں اعترافات بھی آبیتی کی ابتدائی شکل ہے، جن کے مطابق گناہ کے بعد اعتراف اگر کوئی کر لے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ خودنوشت سوانح عمری کی تاریخ عیسائی عہد سے شروع ہوتی ہے۔ مغربی ادب میں لکھی جانے والی آبیتیوں میں بے باک انداز نگارش ان کے ماحول کی وجہ سے ہے۔ فارسی عربی میں آبیتی کی روایت موجود تھی۔ قدیم ہند میں اس کا کوئی باضابطہ رواج نہیں تھا۔ انگریزوں کے ہندوستان آمد کے بعد بہت سی ہندوستانی صنف ادب میں موضوع اور حیت میں تبدیلیاں رونما ہوئیں، بلکہ صوفیہ کرام کے ملفوظات اور ابتدائی نقوش کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ حکمرانوں کے ذریعے ہندوستان کے ادب میں آبیتی کا آغاز ہوا۔ امیر تیمور اور ظہیر الدین بابر نے اپنے حالات طزق کی صورت میں لکھے اور اپنے عہد کے حقائق کو قلمبند کیا۔ اگرچہ طزقات آبیتی کے زمرے میں نہیں آئیں، مگر ان کو آبیتی کی ابتدائی شکل کہا جا سکتا ہے۔ اردو ادب میں روزنامچوں، سفرناموں، تذکروں اور تاریخ سے قطع نظر مستقل طور پر آبیتی لکھنے کی روایت سن 1820 میں جب پتمبر سنگھ نے خودنوشت یادداشتیں لکھیں۔ میر تقی میر فارسی میں اپنی خودنوشت ذکر میر کے عنوان سے 18ویں صدی کے آخر میں لکھ چکے تھے۔ میر کی آبیتی نے اردو ادب پر گہرے اثرات چھوڑے۔ اردو ادب میں اب تک دستیاب خودنوشتوں میں عبدالغفور نساخ کی حیات نساخ ہے، جو 1886 میں شائع ہوئی اور اردو ادب کی اولین آبیتی قرار پائی۔ اس آبیتی میں سن 1858 تک کے حالات درج ہیں، اور یہ آبیتی نساخ کی زندگی کے نشیب و فراز پر روشنی ڈالتی ہے۔ اس آبیتی سے نساخ کے باوجود عہد،
معاشرت سے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مولانا جعفر تھانسری کی آبیتی تواریخ عجیب کالاپانی کو بھی اردو کی پہلی آبیتی کہا جاتا ہے، جبکہ اس میں جزیات موجود ہیں۔ کلی طور پر یہ آبیتی کے فن پر پورا نہیں اترتی۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے حالات و واقعات پر لکھی جانے والی دوسری اہم آبیتی ظہیر دہلوی کی داستان غدر ہے، جو 1910 میں شائع ہوئی۔ ظہیر دہلوی نے اس آبیتی میں لال قلعہ اور تہذیب دہلی کی خوبصورت منظر کشی کی ہے، اور اس آبیتی میں ظہیر دہلوی نے خود اپنے کے حالات لکھنے کی بجائے دہلی اور جنگ آزادی کے حالات و واقعات کو قلم بند کیا ہے، اور اس آبیتی میں پہلی بار دلی کی بربادی اور شرفا کے زوال کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیا گیا ہے، بلکہ مصنف کے سوانح حالات کا بھی تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ خواجہ حسن نظامی کی خود نوشت آبیتی کے عنوان سے 1919 میں لکھی گئی۔ آبیتی دراصل مصنف نے اپنے مریدوں اور پیر بھائیوں کی اصلاح کے لیے لکھی تھی۔ خواجہ حسن نظامی نے اس عرفان ہستی کا بہی خطہ قرار دیا ہے۔ جب آبیتی مبالغانہ اور ناصحانہ انداز میں لکھی گئی ہے۔ 1919 میں ہی ابوالکلام آزاد کی آبیتی تذکرہ لکھی گئی۔ اس آبیتی میں ابوالکلام نے اپنی ذات سے زیادہ اپنے باوجداد کے حالات واقعات کو قلم بند کیا۔ منشی محمد عنایت حسین کی آبیتی سرگزشت ایام مولانا حسن موہانی کی قید فرنگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اردو کی سب سے پہلی مکمل آبیتی سر رضا علی کی اعمال نامہ کو کہا جاتا ہے، جو 1943 کو سامنے آئی، جس میں مصنف کا اساسی شعور اور ادبی ذوق جابجا نظر آتا ہے۔ انگریزی ادب کا شعور اور گہری واقفیت کی وجہ سے آبیتی کی تمام فنی تکنیک کو انہوں نے اس آبیتی میں استعمال کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے سیاسی منظرنامے کو بھی اس آبیتی میں بخوبی دیکھا جا سکتا ہے۔ 1943 میں حکیم احمد شجاع کی آبیتی خون بہا بھی منظر عام پر آئی۔ تقسیم پاک و ہند نے برصغیر کے رہنے والے تمام باشندوں پر مختلف حوالوں سے گہرے اثرات ڈالے۔ اس ہجرت کے تجربے نے ادب کی تقریباً تمام اصناف کو متاثر کیا اور عظیم ادبی تخلیقات سامنے آئیں۔ آبیتی کی صنف میں بھی یہی رویہ دیکھا جاتا ہے۔ تقسیم کے بعد دونوں اطراف میں اس عہد کے حالات و واقعات، تجربات و مشاہدات کو آبیتی کی تناظر میں پیش کیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد پہلی قابل ذکر آبیتی 1955 میں عبدالمجید سالک کی سرگزشت کے نام سے شائع ہوئی۔ اس آبیتی میں اپنے عہد کے سیاسی، ادب، صحافت اور معاشرت کی تصویر کشی کے ساتھ ساتھ مصنف کی سوانح حالات کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔ اس آبیتی میں مصنف نے اپنے ہم عصر ادیبوں کے خاکے بھی شامل کیے ہیں۔ سرگزشت میں عبدالمجید سالک نے اپنے ایام سیری کو اس طرح بیان کیا ہے کہ کوٹیشن ہے یہاں پہ، وہ کبھی کبھی قوالی بھی ہوتی تھی۔ اس میں اختر علی خان گھڑا بجاتے، صوفی اقبال تالی بجا کر تان دیتے، سید عطا اللہ شاہ بخاری غزل گاتے، مولانا احمد سعید شیخ مجلس بن کر بیٹھتے، اور مولانا داؤد غزنوی اور عبدالعزیز انصاری حال کھیلتے۔ غرض ہم لوگوں کے مشاغل صوم و صلات، تلاوت قرآنی، تعلیم و تعلم اور تفریح و تفنن کے تمام پہلوؤں سے مکمل تھی، لیکن بعض اوقات قوال میں اتنا ولولہ اور ولولہ ہوتا کہ دوسرے دن ہمارے ہمسائے یعنی پھانسی کی کوٹریوں والے قیدی سپرنٹنڈنٹ جیل سے شکایت کرتے کہ حضور ہمیں یہاں سے کہیں اور بھیج دیجیے، یہ مولبی لوگ ہمیں ساری رات سونے نہیں دیتے۔ 1961 میں ممتاز مفتی کی آبیتی علی پور کا ایلی شائع ہوئی۔ بیشتر ناقدین اس کتاب کو ناول قرار دیتے ہیں، لیکن افسانوی رنگ میں لکھی گئی آبیتی کے متعلق خود ممتاز مفتی لکھتے ہیں: علی پور کا ایلی میں نے اردو ادب کے خلاف بطور احتجاج لکھی، اور اردو ادب کئی ایک پہلوؤں میں بڑا اجلا تھا، بڑا مہذب تھا، بڑا اخلاق زدہ تھا، اس حد تک کہ اخلاق پسندی سے بیگانہ ہو جاتا تھا،
اردو ادب کی خود نوشتیں بڑی دھلی دھلائی، کلف زدہ اور استری کی ہوئی تھیں۔ میں نے سوچا کہ ایک سچی خود نوشت پیش کروں۔ اخلاق و تہذیب سے بنیاز اس آبیتی میں ممتاز مفتی نے کرداروں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ 238 کردار قارئین کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ ایلی کے کردار میں مفتی نے خود کو پیش کیا ہے۔ ایلی نے شخصیت، نفسیاتی پس منظر، ماحول کو بڑی مہارت سے برتا ہے۔ ایلی کی ذات ہی ارتقائی مراحل کا احاطہ کرتی ہے اور ایلی کی خارجی و باطنی دنیا کی عکاسی کرتی ہے۔ پلاٹ میں نفسیاتی اور حیاتیاتی عوامل کار فرما ہیں، جبکہ فنی لحاظ سے تحریر میں تجسس کی فضا قائم کی گئی ہے۔ 1966 میں کرنل محمد خان کی آبیتی جنگ آمد شائع ہوئی۔ مزاحیہ اسلوب میں تحریر کی گئی یہ آبیتی 1940 سے 1947 تک کے فوجی زندگی کے احوال کی تصویر کشی کرتی ہے۔ 1966 میں ہی ذوالفقار علی بخاری کی آبیتی سرگزشت شائع ہوئی۔ 1970 میں جوش ملیح آبادی نے یادوں کی برات کے نام سے آبیتی لکھ کر اردو ادب میں تہلکہ مچا دیا۔ ہر حصے میں ذیلی عنوانات کے تحت مصنف کی داستان حیات موجود ہے۔ پہلے حصے میں بچپن کا تذکرہ، ذاتی حالات، دوسرے میں آباء و اجداد کا تعارف اور اپنے قریبی و عزیزی رشتہ داروں کے احوال قلم بند کیے ہیں۔ تیسرے حصے میں احباب کی زندگی کے احوال اور ان سے ملاقاتوں کے تذکرے ملتے ہیں۔ چوتھے اور پانچویں حصے میں جوش چند ہستیوں اور اپنے معشوقوں کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ جوش نے 4 بنیادی میلانات بیان کیے ہیں۔ اس میں علم طبیعی، انسان دوستی، شعر گوئی اور عشق بازی شامل ہیں۔ یہ آبیتی اپنے بے باکانہ اسلوب کی وجہ سے نہ صرف توجہ کا مرکز بنی بلکہ اس کے بعد اور بہت سے ادیب و شاعر آبیتی لکھنے کی طرف مائل ہوئے۔ یادوں کی برات کے 5ویں حصے جس میں معشوقوں کا ذکر موجود ہے، جیسے ناقدین نے ہدف تنقید بنایا۔ یادوں کی برات میں اس طرح اظہار کرتے ہوئے جوش ملیح آبادی لکھتے ہیں کہ اب رہی یہ بات کہ میں نے کیس و فرحات کی مانند ایک لیلی اور ایک شیریں سے عشق کرنے کے بدلے 18 معشوقوں سے عشق کیوں کیا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ عمر بھر کے واسطے کسی ایک کو اپنا کر رکھنا اور کسی ایک کا ہو کر رہ جانا میرے بس کا روگ نہ تھا۔ 1972 میں شورش کاشمیری کی آبیتی بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل منظر عام پر آئی۔ 1973 میں احسان دانش کی آبیتی جہان دانش اردو پاکستانی ادب میں شاندار اضافہ ہے۔ جہان دانش کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ احسان دانش نے اس آبیتی میں اپنے حالات زندگی، مفلسی، مظلومیت، ناداری، بے بسی کے تمام قصے سچائی کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ 1976 میں مشتاق احمد یوسفی کی مزاحیہ اسلوب میں لکھی جانے والی آبیتی زرگزشت منظر عام پر آئی۔ پوری کتاب پر مزاحیہ اور طنزیہ پوری کتاب پرمزاح اور طنزیہ جملوں سے بھرپور ہے۔ یہاں مصنف کا ہنر اور اس کتاب کی خوبصورتی ہے۔ اس کتاب میں صرف دوسرے کرداروں کا ہی نہیں بلکہ مصنف کی اپنی ذات پر بھی مزاحیہ اظہار موجود ہے۔ 1977 میں رحیم گل کی آبیتی داستان چھوڑائے علی برادرز لاہور کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔ اس آبیتی میں مصنف نے اپنے عہد، تاریخ، معاشرت کی تصویر کشی نہیں کی بلکہ یہ آبیتی مصنف کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ 1981 میں مرزا ادیب کی آبیتی مٹی کا دیا شائع ہوئی۔ یہ آبیتی لسانی اور فنی خصوصیات کے باعث خود نوشت میں اپنا مقام رکھتی ہے۔ مرزا ادیب نے اپنے حالات و واقعات کی منظر کشی اپنی خود نوشت میں کی ہے۔ مرزا ادیب کی یہ آبیتی نصف صدی کے ادب کی مختصر تاریخ بھی ہے۔ 1984 میں اختر حسین رائے پوری کی آبیتی گرد راہ منظر عام پر آئی۔ یہ پہلے قسط وار افکار کراچی میں چھپتی رہی۔ اختر حسین رائے پوری نے اس آبیتی کو اپنی بیوی حمیدہ اختر کے نام منسوب کیا ہے۔ کتاب کے عالمانہ آغاز سے ہی قاری مصنف کی علمی قابلیت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ آغاز میں منسوب کیا ہے۔ کتاب کے عالمانہ آغاز سے ہی قاری مصنف کی علمی قابلیت سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اختر حسین رائے پوری لکھتے ہیں، جب گوتم بدھ کا آخری وقت آیا تو اپنے شاگردوں سے پوچھا
کہ کیا کوئی ایسا سوال باقی رہ گیا ہے جس کا جواب میں نے نہ دیا ہو؟ کوئی کہتا ہے کہ آپ نے سب کچھ بتا دیا، لیکن یہ معمہ حل نہ کیا کہ آفرینش سے پہلے کیا تھا اور موت کے بعد کیا ہوگا۔ گوتم بدھ نے کہا، اس طلسم کی کلید انسان کے پاس نہیں۔ اس کا مقصد فقط یہ ہے کہ حیات مستعار کے مسائل کو سمجھے اور حل کرے۔ یعنی بقول کارل مارکس، فلسفی زندگی کو سمجھنے میں بہت سال کھپا چکے، اصل مسئلہ اسے بدلنے کا ہے۔ 1986 میں عبدالسلام خورشید کی یابیتی روم میں ہے رخش عمر آتش فشاں پبلیکیشن لاہور نے شائع کی۔ عبدالسلام خورشید مولانا عبدالمجید سالک کے بیٹے ہیں اور ان کی یابیتی کا اسلوب بیانیہ ہے۔ سادگی و سلامت کی وجہ سے قاری کو کسی قسم کا الجھاؤ محسوس نہیں ہوتا۔ 1986 میں ایک اور اہم یابیتی شام کی مدیر سے از ڈاکٹر وزیر آغا مکتبہ فکر و خیال کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔ اس میں 1922 سے لے کر 1980 تک کے احوال کا تذکرہ ملتا ہے۔ اس خود نوشت میں غیر ضروری لفاظی اور بیجا طوالت سے اجتناب برتا گیا ہے۔ یہ یابیتی در حقیقت ان کے فکری ارتقاء کی داستان ہے۔ 1987 میں شہرت بخاری کی یابیتی کھوئے ہوں کی جستجو شائع ہوئی۔ دردناک انداز میں تصنیف کردہ خودنوشت فرد کے سماجی المیے کے موضوع کو زیر بحث لاتی ہے۔ مصنف کے ذاتی حالات کے ساتھ ساتھ اس عہد کی سیاسی تحریکیں اور سماجی عناصر بھی اس یابیتی میں نمایاں طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ 1987 میں ہی قدرت اللہ شہاب کی یابیتی شہاب نامہ منظر عام پر آئی۔ اس کے ابتدائی حصے سے ڈائجسٹ، اردو ڈائجسٹ، نیا دور معاصر دستاویز میں شائع ہو چکے تھے۔ اس یابیتی میں مصنف نے افسانوی انداز میں اپنی زندگی کے حالات تحریر کیے ہیں اور اردو ادب کی مقبول ترین یابیتیوں میں شہاب نامہ کا شمار ہوتا ہے۔ 1994 میں کشمنہیت کی یابیتی بری عورت کی کتھا منظر عام پر آئی تو عربی حلقوں میں تہلکہ مچ گیا اور ناقدین نے اس یابیتی کو یادوں کی برات کا نسوانی ایڈیشن قرار دیا۔ مصنفہ نے نہایت بے باک انداز میں اپنے حالات کو قاری کے سامنے پیش کیا اور خود کلامی کی تکنیک کا سہارا لیا۔ اس میں اخلاقیات کی حدود کا زیادہ خیال نہیں رکھا گیا۔ 1995 میں ادا جعفری کی یابیتی جو رہی سو بے خبری رہی شائع ہوئی۔ مصنفہ نے بچپن کے یام سے لے کر اب تک کے حالات کو اتنے سلیقے سے بیان کیا کہ آئندہ کی خودنوشتوں کے لیے اس کو مینارہ نور قرار دیا گیا۔ انہوں نے اپنے دور کی ادبی زندگی کی تصویر کشی کی ہے اور اس یابیتی سے مصنفہ کے حالات کے ساتھ ساتھ اس کے مشاہدات کی گہرائی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ 1995 میں صاحب قزلباش کی خودنوشت میرا کوئی ماضی نہیں ایک بھرپور قسم کی یابیتی لگتی ہے، مگر یہ فن خاکہ نگاری کی عمدہ کتاب ہے۔ خواتین کی یابیتیاں زیادہ تر 20ویں صدی کے آخری اشرا ہی میں منظر عام پر آئیں۔ 1999 میں حماد علی شاہ کی منظوم یابیتی آئینہ در آئینہ شائع ہوئی اور اسے پہلے ڈاکٹر وزیر آغا کی منظوم یابیتی آدھی صدی کے بعد 1981 میں شائع ہو چکی تھی۔ حماد علی شاہ کی یابیتی آئینہ در آئینہ 3500 اشعار پر مشتمل ہے۔ 1999 میں انتظار حسین کی یابیتی چراغوں کا دھواں سنگ میل پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی۔ یہ یابیتی مصنف کی نصف صدی کی یادوں کی اس یابیتی ہے۔ اس یابیتی میں پاکستان بننے سے لے کر موجودہ عہد تک تہذیب و معاشرت لاہور شہر کی ثقافت کو خوبصورت انداز میں دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی ابتدائی اور ازدواجی زندگی سے متعلق واضح معلومات نہیں کی، مگر ہجرت کا تجربہ، اپنی شناخت سے محرومی، فرد کی تنہائی کو سمجھنے کی کوشش جیسے فلسفیانہ رنگ ان کی تحریر میں نمایاں ہیں۔ پاکستانی ادب 21ویں صدی میں پوری آب و تاب سے لکھا جا رہا تھا اور اس میں ادیب اور غیر ادیب سیاسی شخصیات نے بھی 21ویں صدی میں یابیتی لکھی۔ 2001 میں ڈاکٹر رشید امجد کی یابیتی تمنا بیتاب حرف اکادمی راولپنڈی کے زیر اہتمام شائع ہوئی۔ اس یابیتی میں مصنف نے ذاتی سوانح حالات کے ساتھ ساتھ پاکستانی معاشرے کے مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے۔
2002 میں ڈاکٹر جاوید اقبال کی آبیتی اپنا گریباں چاک سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سے شائع ہوئی۔ یہ آبیتی انسانی رویوں اور تہذیب و معاشرت کے بگڑنے کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ آبیتی عہد حاضر کے آسمانی ادب میں اس لیے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ بڑے باپ کے بیٹے کی داستان حیات ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی ادب میں غیر ادب شخصیات نے بھی آبیتی لکھ کر پاکستانی سوانح ادب میں اضافہ کیا۔ اس کتاب سے جاوید ہاشمی کی سیاسی جدوجہد کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ جاوید ہاشمی کی ایام اسیری میں لکھی گئی دوسری کتاب تختہ دار کے سائے تلے ہے۔ ان دونوں کتابوں میں جیل کے معمولات کے حوالے سے اپنے گہرے مشاہدات کو پیش کیا گیا ہے۔ 2006 میں یوسف رضا گیلانی کی خود نوشت چاہے یوسف سے صدا نگارشاد پبلیشرز لاہور نے شائع کی۔ اس آبیتی کو عوام و خاص میں اتنی مقبولیت ملی کہ ایک ہی ماہ میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا۔ آبیتی میں یوسف رضا گیلانی نے اپنی سیاسی جدوجہد کا تذکرہ کرتے ہوئے پاکستان کے سیاسی حالات پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ مجموعی طور پر پاکستان بننے کے بعد سے اب تک آبیتی کی صنف پر خصوصی توجہ رہی، کیونکہ آبیتی ایک معتبر صنف ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے عہد کی تاریخ کو بھی محفوظ رکھنے کا مستند ذریعہ ہے، اور یہ صنف ہنوز ارتقاء کے مراحل سے گزر رہی ہے، کیونکہ مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے ادباء، شعراء، ناقدین، علماء، سیاستدان، مورخین نے اپنے اپنے انداز میں اپنے افکار کو قارئین تک پہنچایا ہے، کیونکہ آبیتی کا فن متنوع اور رنگا رنگی کا حامل ہے۔ اچھا، یہاں میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے اس لیکچر میں آبیتی، اس کا معنی و مفہوم، اس کا اسلوب، اس کی تکنیک، اس میں صفحوں کی تعداد اور وقت کے ساتھ ساتھ جو آبیتی کے صنف کا ارتقاء ہوا اس کے حوالے سے مکمل معلومات دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔